अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम सूरह बकरा का तीसरा रुकू करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु उबुदू, ए लोगो। ना या हरफ निदाया है, पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। नास लोगों कहते हैं, उबुदू इबादत करो। या अय्युहन नासु उबुदू, ए लोगो इबादत करो। रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की जिसने खलक़कुम पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम डरो। पहली आयत में बहुत खूबसूरत मकसद बयान हो रहा है इबादत का। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक में आता है कि जहाँ भी या अय्युहन नासु या अय्युहल्लज़ीना या अय्युहल्लज़ीना आमनू का सीगा आता है, वहाँ पे गौर से सुनो, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई हुक्म होता है। अब यहाँ पे आपको इबादत का बहुत प्यारा मकसद पहली आयत में बताया है। इबादत करो अपने रब की, ठीक है। इबादत में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे नमाज कायम करने का या कोई एक कुरान पढ़ने का कोई एक ज़िक्र नहीं है, इबादत का ज़िक्र है। और इबादत में बहुत सारे अमाल जो आप अल्लाह के लिए खुलूसन करते हो सब आ जाते हैं। अपने रब के लिए इबादत, अपनी रब की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और उन लोग को जो तुमसे पहले थे। और यहाँ पे मकसद आ रहा है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तत्तकून तकवा से लफ्ज़ है। ये इसका मतलब है मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम डरो अल्लाह से। मुत्तकी वो होता है जो अपने हर अमल में, अपने हर काम में इस बात का ख्याल रखता है कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ ना हो जाएं। वो अल्लाह से डरने वाला होता है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा, वो जिसने बनाया, जअला बनाया, लकुमुल अर्ज़ा तुम्हारे लिए ज़मीन को, फ़िराशन फर्श, वस्समाअ बिनाअन और आसमान को छत, व अंज़ल मिनस्समाइ माअन और नाजिल किया आसमान से पानी, फ़अख़रज बिही पस निकाला इससे, यानी इस पानी से, बारिश से, मिनस्समराती फलों में से, रिज़्क़न लकुम रिज़्क़ तुम्हारे लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाही, पस ना तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक, व अंतुम तालमून और तुम जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जानते हो कि जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान और ज़मीन बनाए हैं और तुम्हारे लिए रिज़्क़ बनाया है, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत बनाओ। व इन कुंतुम फ़ी रैबिन, और अगर कुंतुम हो तुम, फ़ी रैबिन शक में, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उसमें मिम्मा नज़लना, उसमें जो नाजिल किया हमने, अला अब्दिना ऊपर अपने बंदे के, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फ़अतु बिसूरतिन, पस ले आओ कोई सूरत, में मिस्लिही इसकी मानिंद, वदउ शुहदाअकुम और बुला लाओ तुम्हारे गवाह या तुम्हारे साथ ही, मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। इस आयत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट फरमा रहे हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुफ़ार थे वो ये बहतान लगाते थे कि अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान की आयतें ख़ुद से घड़ते हैं। ये जो कुरान है ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। इब्न कसीर में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो मौजज़ा अता किया गया वही कुरान पाक है। तमाम नबियों के मौजज़े उनके साथ चले गए, लेकिन मेरा मौजज़ा क़यामत तक रहेगा। और ये इस किताब ऐसी है कि जो इसकी आयात हैं, इसमें बहुत रिसर्च लोगों ने की है इसकी परफेक्शन में। इनमें कहीं गलती में उनको ना कोई इसमें गलती मिलती है, ना इसमें कहीं उनको कोई और जो है कोई हुज्जत मिलती है। लेकिन ये कि जो है इस किताब का जो कुरान का मौजज़ा होना है, इसमें हम सब ये बात जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उम्मी बनाया। उम्मी वो होता है जिसकी जो दरसगाह का सोर्स है वो सिर्फ़ उसकी वालदा होती है, यानी जिसने अपनी वालदा के अलावा किसी मदरसे, किसी तालीम गाह या किसी उस्ताद से कोई तालीम हासिल नहीं की होती। तो ये मौजज़ा अल्लाह ताला का है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी बनाया, ताकि कोई ये इल्ज़ाम ना लगाए कि ये जो आयात पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी उस्ताद की सिखाई हुई है, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, ये अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह ही की सिखाई हुई आयात है। और अल्लाह ताला बंदों को चैलेंज कर रहा है। उस वक़्त के जो कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई सूरत बना लो, तुम भी इसकी माने, तुम भी कोई सूरत ले आओ, तुम भी कोई आयत नाज़िल करके दिखा दो। अब यहाँ पे बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि सूरत से मुराद मुख्तसर सूरतें हैं कुरान पाक की, जैसे सूरह असर हो गई, सूरह कौसर हो गई, लेकिन बेसिकली जनरल कुरान पाक के बारे में है। सारी ही कुरान पाक को अल्लाह मियाँ जो इसमें कह रहे हैं कि इस जैसी कोई सूरत तुम भी बना लो। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे थे कुफ़ार को। फिर अल्लाह ताला कहते हैं फ़इल लम तफ़अलू, बस अगर नहीं तुम कर सकते,
لم نہیں تم کر سکتے، ولن تفعلوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ جانتے کہ انسان کی اتنی نہیں ہے وقت کہ وہ اس طرح کا قرآن بنا لائے، بس اگر تم نہیں کر سکتے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فاتقوا نار التی، پس ڈرو اس آگ سے جو کہ وقودها النار، ایندھن ہے جس کا، وقودها الناس، وہ ایندھن ہے جس کا لوگ، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، یعنی اس کی کتاب کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ جو آگ ہے وہ اس سے ڈرو جو ان کے لیے، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈرا رہے ہیں انسان کو کہ تم جو ہو جو کفار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے کفر کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو اس جہنم کی وعید سنا رہے ہیں کہ جو ہے یہ کافروں کے لیے جو جہنم تیار کی گئی ہے اس سے ڈرو، اور ایسی ظلم والی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان لگانا اور قرآن کے بارے میں یہ مت کرو۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت ہے ان لوگ کے لیے جو ایمان لائے۔ قرآن پاک میں یہ بہت ہی خوبصورت اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا یا عذاب کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والوں کے لیے بشارت کا اور خوشخبری کا ذکر کرتے ہیں۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت ہے اور خوشخبری دے دے یا بشارت ہے ان لوگ کے لیے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک، انا لہم الجنات، انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات باغ ہے، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا جب کبھی رزقوا وہ کھائیں گے، منہا اس میں یعنی جنت میں، من ثمرۃ رزقاً پھلوں میں سے رزق، یعنی جو اللہ تعالیٰ جنت کے پھل دے گا اس میں سے رزق لیں گے، قالوا وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا، یہ جو ہے دیا گیا تھا، رزقنا ہمیں رزق دیا گیا تھا، من قبل اس سے پہلے بھی، وَأُوتُوا بِهِ متشابہا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے۔ اس میں اب مفسرین کا آ جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جب انہیں جنت میں پھل پیش کیے جائیں گے، میوہ جات پیش کیے جائیں گے جنتیوں کو، تو وہ ان کو پہچان لیں گے، کہیں گے کس طرح کے پھل ہم نے دنیا میں بھی کھائے ہیں، جیسے دنیا کے بعض پھلوں کو کہتے ہیں کہ جنت میں بھی ملیں گے، جیسے انگور کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ہے، تو وہ لوگ ان کو پہچانیں گے، لیکن وہ اس ذائقے میں بہت بہتر ہوں گے، جو کہ ملتے جلتے ہوں گے دنیا کے پھلوں سے، لیکن ذائقے میں بہتر ہوں گے۔ پھر بعض مفسرین فرماتے ہیں ابن کثیر میں کہ جو ہے جب انہیں ایک پھل دیا جائے گا، وہی پھل جب انہیں دوبارہ پیش کیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی کھایا ہے، لیکن جو دوبارہ پیش کیا جائے گا وہ ذائقے میں مزید بہتر یا مختلف ہوگا۔ تو اس میں دونوں ذکر آ جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، ازواج مطہرۃ جوڑے ہیں پاکیزہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کو جو جوڑے دیے جائیں گے وہ پاکیزہ جوڑے ہوں گے، نیک ساتھی ہوں گے، اچھے ساتھی دیے جائیں گے، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کتنی پیاری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ تسلی دیتا ہے کہ جو جنت والے ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے جہاں پہ ان کو ہر خوشی، رزق کی، ساتھی کی، سب ملیں گی۔ ان اللہ لا یستحییٰ، بے شک اللہ نہیں وہ حیا کرتا، ان یضربا، یہ کہ وہ بیان کرے، مثلاً کوئی مثال، مع بعوضۃ مچھر کی، فما فوقہا، یا جو اس سے بھی اوپر ہے، یعنی اس سے بھی کمتر ہے، یہ جو اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں کرتا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پس وہ علم رکھتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے، یعنی وہ مثال اللہ کی طرف سے، وہ سچی ہے، وہ کتاب کی بات سچی ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پس وہ کہیں گے، ماذا اراد اللہ، کیا ہے ارادہ اللہ کا، بہذا مسئلہ، اس مثال سے، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتی ہے اس سے، گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سوں کو، یعنی ان مثالوں سے، ان باتوں سے، ان آیات سے، ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے بہت سوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقین کو۔ یہاں پہ دیکھیں سورہ بقرہ کے شروع میں ہی آپ نے آیت پڑھی تھی، ھدی للمتقین، قرآن کے بارے میں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔
یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ وہ قرآن میں کوئی بھی مثال، سب مچھر لے لے، جو بھی لے لے، سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ اپنی کسی بھی مخلوق کی مثال دے سکتا ہے۔ قرآن میں مکڑی پہ صورت ہے، جو ہے اور بھی ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ اپنی تمام بنائی مخلوق کی مثال دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اس بات سے حیا نہیں کرتا کہ وہ کسی بھی بات کی مثال دے، لیکن جو کفار ہیں، جن کا مقصد انکار کرنا، جن کا مقصد اللہ کی باتوں پر حجتیں لگانا اور نافرمانی کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ کا اس طرح کی مثال بیان کرنے سے، کہ کیوں اللہ کرتا ہے۔ اب مچھر کو اب صرف دیکھے نام اس کا ذکر آئے قرآن میں، تو آج کل مچھر پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اس کی جو کاٹنے کا طریقہ ہے، 6 نیڈلز نکلتی ہیں اس کے منہ سے، جو کہ پہلے آپ کے باڈی کو سن کرتی ہیں، پھر ایک اور نیڈل انسرٹ ہوتی ہے اور وہ بلڈ سک کرتی ہے، اور اس کی اس سکشن پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے بون میرو سکشن کا جو انجیکشن ہے کہتے ہیں وہ بنایا گیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بنائی کوئی بھی چیز بیکار یا کم تر نہیں ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی بات ہے وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، لیکن جو کفار ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے جن کے دلوں میں، وہ اعتراضات لگاتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن کی پہلی آیت کی جو ہے وہ جو پہلے آیت ہے اسی کو ہی جو ہے دوبارہ برحق ثابت کیا گیا ہے کہ جو قرآن پاک ہے ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں گمراہ کرتا وہ اس سے، یعنی اس قرآن پاک کی آیات سے، مگر فاسقین کو، سوائے فاسقوں کے کوئی گناہ گاروں کے کوئی بھی گمراہ نہیں ہوتا، ایمان والے گمراہ نہیں ہوتے۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، عہد اللہ کا، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ ہونے کے، ویقطعون ما امر اللہ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے بھی اس کا، ان یوصل، کہ وہ جوڑا جائے، یعنی جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ اس کو کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں جو عہد اللہ، عہد ہے اللہ کا، اس کی بہت زیادہ اس کے وسیع معنی ہے۔ ابن کثیر میں آتا ہے کہ بعض مفسرین نے تفسیر کی ہے کہ اس میں اللہ سے عہد کرنے کا مراد اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام دیے ہوئے احکامات کی پابندی ہے، اور نافرمانی کرنا اللہ کے حکموں کو توڑنا ہے۔ اور جو ہے اس میں دوسری ایک تفسیر آتی ہے کہ آگے قرآن میں ذکر آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پہلے تمام ارواح کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، الست بربکم کا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو تمام روحوں نے اقرار کیا کہ یا اللہ پاک تو ہی ہمارا رب ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اس عہد کو بھول گئے، اس کو توڑ دیا، اور اس کی جو ہے انہوں نے عہد شکنی کی اپنی، اور یقطعون ما امر اللہ، اور جو حکم دیا اللہ نے اس کو کاٹتے ہیں۔ یہاں پہ مراد آپ کی جو ہے وہ تعلق داریاں ہیں، رشتے ہیں جن کو اللہ نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا، رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے، اور وہ لوگ جو رشتوں کو کاٹتے ہیں وہ زمین پر فساد پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کے جو حکم ہے اس کی نافرمانی میں آتا ہے، رشتہ داریوں کو قطع کرنا، یہ منع ہے، ممانعت ہے اس کی۔ اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ خسارہ جو ہے وہ صرف دنیاوی نہیں، خسارے سے مراد جو ہے آخرت کا خسارہ ہے۔ بہت سی حدیث میں جو لفظ خسارہ ہے اس سے کا جو اشارہ ہے وہ آخرت کی جو ہے نقصان اس کی طرف کیا گیا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو ساتھ اللہ کے، وکنتم امواتن، اور تھے تم مردہ، فاحیاکم، پس تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت کر دیں گے، مردہ کریں گے، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم کو لوٹ کر جانا ہے، تم لوٹائے جاؤ گے یا تم کو واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کفر کیسے کر سکتے ہو ساتھ اللہ کے، کہ جب کہ تم تو مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر تم کو زندہ کیا، تم کو زندگی بخشی جس طرح ہم اس وقت زندہ ہیں، ثم یمیتکم، پھر ہم کو موت تو آنی ہے، موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، ثم یحییکم، اور پھر اٹھائے گا۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ، اسلام میں تمام مذاہب سے زیادہ جو اسٹرانگ کانسیپٹ ہے وہ عقیدہ آخرت پر ہے، کہ اس زندگی کے بعد آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور آپ کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور اس دنیا میں جو کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔
اسی کا ذکر ہے یہاں پہ۔ هو الذی خلق، وہی ہے جس نے پیدا کیا، لکم ما فی الارض، تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سارا کا سارا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جو ہے اللہ ہے، اس نے جو کچھ بھی زمین ہے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمانوں کے، فسواہن سبع سماوات، بس برابر کر دیا ان کو 7 آسمان۔ ٹھیک ہے، ہم 7 آسمانوں کا اکثر ذکر پڑھتے بھی ہیں، یہاں پہ قرآن میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمیں جو ہے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں شامل کرے۔ سب کے لیے دعاؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔